नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज दौरा कुरान 2026 सिलेक्टिव आयात के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम हमारा अगला पारा जुज 19 19वें पारे की कुछ आयात के साथ हम हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी तफसील देखेंगे। उससे पहले आज के टॉपिक्स देखने में मुख्तसर, मगर आज आप देखिएगा कि इबादुर रहमान की सिफात में कितनी तफसीलात हैं। आज इस एक क्लास में इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। आज हर आयत मुबारका, और ये बहुत सी आयत, आयत नंबर 63 से लेकर ये सूरतुल फुरकान 63 से 77 तक ये आयत हैं। इसमें बहुत सी सिफात आने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम हर आयत पर अपना जायजा लेंगे। हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं आज भी बहुत सी हैं, मगर उनमें से हमने एक खास आपके लिए सिलेक्ट की है। बहुत खूबसूरत दुआ, हर कुरानी दुआ की तरह। शुरू करते हैं। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 63 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, अब्द की जमा। अब्द एक तो बेसिकली ये गुलाम को कहते हैं, और अगर हम ये कहें कि रहमान के बंदे, वैसे तो हर बंदा ही रहमान का है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम। यहाँ पर इबादुर रहमान से अल्लाह के खास बंदे मुराद हैं, जिनकी सिफात अभी हमारे सामने आएंगी। और इनसे मुराद ये भी हम देखेंगे, इनमें अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, और इसके अलावा क़यामत तक के जो मुत्तकीन सालिहीन वो सब शामिल हैं। तो उनकी बात है, इबादत गुजार बंदे और इन तमाम सिफात के हामिल बंदे जो आगे आने वाली हैं। लफ्ज ये जो रहमान है, मुख्तसर सा मैंने जो हमारा पहले पारे का इस सिलसिले में दौरा कुरान में सूरतुल फातिहा हमने देखी, वहां मुख्तसर मैंने आपसे शेयर किया था। अगर तो आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस लफ्ज के बारे में अंदाजा होगा। और वहां पर ये रहमान और रहीम का फर्क भी आपके सामने रखा गया। बेसिकली तो रहम से ही है, बाकी दोनों खास वजन पर हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, खास बंदे, इबादत गुजार बंदे, इताअत गुजार बंदे। अल्लाह जीना, सबसे पहले हम देखते हैं कौन है वो जो यमशूना अलल अर्दी हौना, जो जमीन पर नरमी से चलते हैं। व इजा खातबहुम, और जब उनसे मुखातिब होते हैं या बात करते हैं कौन, अल जाहिलून, जाहिल लोग। कौलू, तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं, ये इबादुर रहमान फिर कहते हैं सलामा, सलाम है।
जी, यहाँ पर दो सिफात हमारे सामने आती हैं जो जमीन पर नरमी से नरम चाल चलते हैं। तो एक तो इबादुर रहमान की बात हो रही है, दूसरा एक औरत की हैसियत से हमारी चाल में नरमी भी होनी चाहिए, सुकून भी होना चाहिए, वकार भी होना चाहिए। इसकी बहुत सी तफसीलात हैं, और मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहूंगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते थे गोया के ढलवान से उसकी तरफ इनके उतर रहे हूँ। मुस्नद अहमद 749। ढलवान से आदमी कैसे उतरता है? इनके ऊपर से नीचे जब हम उतरते हैं उसमें दो बातें होती हैं, एक तो तेजी भी होती है और जमाव भी होता है, वरना हमारा बैलेंस जो है वो नहीं कायम रह सकता। रहमान के बंदों की चाल और उनका चलन दोनों से तवाजो, आजिजी और नरमी का इजहार होता है, ना तकब्बुर होता है ना शिद्दत। हाँ, कुफार के मुकाबले में वो अकड़ कर चलते हैं। ये तफसीलात इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी तफसील उस मौके पर देखेंगे। और यहाँ पर आ, मेरे ख्याल में अब फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, और एक कुरान मजीद में सूरह लुकमान में भी है वैसे ही कि अल्लाह के बंदे जमीन पर अकड़ कर मत चलो। अब इसमें बहुत कुछ आ जाता है, चाल में वकार भी हो, और ये नहीं कि पाँव मार मार के चले। सबके लिए, मैं मर्द औरतों सबकी बात कर रही हूँ। हाँ, खवातीन खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखें, वकार भी हो, नरमी भी हो। जमीन का भी हक है हम पर। ये हम ये अदल में इन सब बातों पर इन सब पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। जमीन का भी हक है कि नरमी का रवैया इख्तियार किया जाए, जोर जोर से पाँव मारना, इस तरह नहीं चलना। अच्छा, फिर इसमें हम खवातीन अगर अपना जायजा लें तो आम तौर पर ज्यादातर खवातीन जिंदगी के जिस फेज में भी हों वो जल्दी में नजर आती हैं। स्टूडेंट हैं तो भी, शादीशुदा हैं तो भी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो और भी, बच्चे हैं तो भी। जल्दी जल्दी बहुत सारे काम, ये भी करना है वो भी करना है। सुबह उठती हैं, रात तक ये भी वो भी, ये रह गया वो रह गया, ये ना रह जाए, ये मुझे परफेक्ट करना है, ये है। इसके चक्कर में वो तेजी आ जाती है। बात भी करेंगी तो तेजी से, चलेंगी भी तो तेजी से। फिर यही तबीयत की तेजीपन हाई ब्लड प्रेशर का सबब भी बन सकती है, और होता है ऐसे। और बाज औकात ब्लड प्रेशर ही हाई होता है, पता ही नहीं होता खवातीन को। चिड़चिड़ी हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, तेज चल रही हैं, तेज काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, बर्तनों से बर्तन, वो इतना टकराओ, एक शोर शराबा, पूरे मोहल्ले को पता चलता है खातूने खाना इस वक्त किचन में बर्तन धो रही हैं। कोई काम भी करेंगी तो आज से आपने ना अपना जायजा लेना है। मैं ये नहीं कहती कि इतना स्लो चलें, दूसरा शख्स, उस बेचारा कोई पानी मांग बैठा है, कोई दवाई मांग बैठा है, इंतजार कर रहा है, और आप इतनी बावकार चाल चलने के चक्रों में उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, वो स्लो मोशन में। ऐसा भी ना हो, ये भी पसंदीदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी स्पीड थी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी चीज को हमने जानना है, ये आपने अपना उसूल बना लेना है। जब आप कुरान मजीद से जुड़ेंगी, आप शुरू से स्टार्ट करेंगी या कहीं से भी इंशाल्लाह ताला, आपने ये सीखना है कि जी कैसे। तो जी कैसे का जवाब आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। बोलना कैसे है, चलना कैसे है, मुआमलात, अखलाकियात, रवैये, इबादत, एवरीथिंग कैसे, वो जवाब देंगे आपको। सीरतुन नबी से आपको सारा पता चलेगा। तो बहुत स्लो भी नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से, ग्रेस से। अच्छा, फिर एक और काम करके देखिएगा, शायद ये नमाज का जिक्र करते हुए मैं जिक्र नहीं कर सकी। आप अगर नमाज
سکون سے پڑھتی ہے نا. چلیں ساری نمازیں تو پاسبل نہیں ہوتی. ہم اپنا دیکھیں تو اکثر یہ عصر مغرب کا ٹائم بڑا مصروف ہوتا ہے. بعض کے گھروں میں ظہر کا بڑا مصروف ہوتا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے آپ بس پڑھیں ضرور، مناسب انداز اور وقت دے کر. لیکن دن میں نا کم از کم کوئی ایک دو نمازیں ایسی ضرور رکھیں جن کو خوب وقت دیں. تہجد کی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر فجر کی اگر پاسبل ہو تو عشاء کی، ورنہ ہم تھک چکے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاور نیپ لیا کریں، کیلولا کیا کریں، پھر آپ اس طرح نہیں تھکیں گی. تو آپ عبادت اچھی طرح کر سکیں گی سارا سال بھی. آپ ایک نسخہ آزما کر دیکھیے. اگر آپ نماز کو اطمینان سے ادا کرتی ہیں، ذرا وقت لگا کر، آرام آرام سے غور کر کے اس کا ترجمے پہ بھی غور کر رہی ہیں، سلو سلو تھوڑی سی صورتیں آپ نے مختلف حفظ کی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کر لیں اور بدل بدل کے پڑھ رہی ہیں، غور کر رہی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. ایک سورت جب ہم ہر روز وہی پڑھتے ہیں نا، پھر ہم غور نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نماز میں وقت لگائیں گی تو یہ آپ کی زندگی میں اثر ہوگا اس کا. اسی طرح اب آپ سلو چلنا شروع کریں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کام ہو جائے گا انشاءاللہ، آرام سے چل کر کچن تک جائیں، اپنی چال کا خیال رکھیں، اور کچن میں برتنوں کو نہ ماریں ایک دوسرے کے ساتھ. چولہے پہ رکھ رہی ہیں، او ہو پتا چلتا ہے دیگچی رکھی ہے کہ دیگچا رکھا ہے، فلاں برتن کیا رکھا ہے. برتنوں کو دھوتے ہوئے شور الگ، برتنوں کو واپس رکھتے ہوئے یا ویسے سرو کرتے ہوئے بھی اتنا شور. تو ایک خاتون خانہ سمجھدار سلیقہ والی، جتنی بھی سلیقہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے ٹاپ کلاس سلیقہ سب میں ہو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ایک خاتون کے چلنے میں بھی نرمی، عاجزی، سکون، ٹھہراؤ ہو. اس کے بات کرنے میں بھی، اس کے ہر معاملے میں، برتنوں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے، کپڑے دھو رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، چیزیں سمیٹ رہی ہیں. ہم مائیں ایک تو چیزیں سمیٹ رہی ہوں گی، ان کا شور الگ، اور ساتھ ساتھ بچوں کو کوس رہی ہوں گی، ڈانٹ رہی ہوں گی ان کی شرارتوں پر، جو بھی واقعات ہیں. زبان ہماری الگ چل رہی ہوگی. اس طرح نہیں، آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لے کر آئیں. لوگوں کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے. یہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. کام ہو جاتے ہیں، اور جس نے راضی ہونا ہے نا، اس نے آپ کے اس کیے ہوئے جو آپ نے محبت سے کیا، تھوڑا 2 منٹ لیٹ بھی ہو گیا، جس نے راضی ہونا ہے اس نے ہو جانا ہے. جس نے نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا. آپ چاہے اپنے آپ کو کھپا دیں، آپ چاہے اس راستے میں مر جائیں، جس نے نہیں راضی ہونا اس نے نہیں ہونا. تو اپنی زندگی میں پرائیورٹی سیٹ کریں. راضی کس کو کرنا ہے؟ رب کو کرنا ہے. پھر رب کے کہنے کے مطابق اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو وقت دیں جتنا آپ کر سکتی ہیں. آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس راستے میں اپنی جان کھپا دیں. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دنیا کے سب سے عظیم انسان کو دنیا کا سب سے عظیم کام کرتے ہوئے، دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو قرآن مجید میں یہ فرماتے ہوئے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ تو لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے ہلاک کر دیں گے. آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہم سے کچھ بھی ہماری استطاعت سے بڑھ کر نہیں مانگا گیا. ہم سے تو اللہ کا ڈر بھی کہا گیا، اتنا ڈرو جتنی تم میں کیپیسٹی ہے، جتنی عقل ہے، جتنا شعور ہے، جتنا ڈر سکتے ہو. تو آپ پتہ نہیں، کچھ بیٹیاں بالکل عبادتوں کو بھول جاتی ہیں. بس شوہر کو راضی کرنا ہے یا سسرال والوں کو راضی کرنا، کوئی راضی نہیں ہوتا. ڈائریکشن ٹھیک کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ ان کو راضی کرے گا، دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. عبادتوں کو وقت دیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی صحت پہ توجہ دیں. کچھ ٹائم دن میں، اور یہ میں نہیں کہتی کہ ہر ایک گھر میں شاید پاسبل نہیں ہوگا، نہ کوئی لان ہوگا، باہر گھاس پر چلنا پھرنا بیٹھنا نہیں ہوگا، سب کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. چھتوں پہ جا سکیں تو چلی جائیں، کسی ایسے ٹائم جب تھوڑا صبح کے وقت ابھی روشنی نہ ہو. تھوڑا وقت دیں،
اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں. کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، تو جب یہ تہجد کے لیے یا کسی نماز کے لیے تھوڑا سا بیٹھ کے نا فوراً نہ اٹھیں نماز کے بعد. ہو جاتے ہیں کام. اور بی تم آج اگر مر بھی جاؤ گی نا، یہ تمہارے کام نہیں رکنے گھر کے. ٹھیک ہے ڈائریکشن اور بدل جائے گی، جن پر اثر ہونا ہے ان پر اثر ہوگا، کام نہیں رکتا. تو اب تھوڑا وقت نکالو. یہ کوئی بھی آپ نماز ادا کرتی ہیں تو فوراً نہیں اٹھنا آپ نے. کوئی تسبیحات کر لیں، کوئی دعائیں مانگ لیں. یقین کیجئے کسی بھی نماز کے بعد یا ویسے بھی کبھی دل بوجھل ہو تو تلاوت کے علاوہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ ویسے ہی جائیں نماز پہ بیٹھ جائیں. آپ بولیں بھی کچھ نہیں. دل چاہے تو اللہ کو پکاریں اللہ. اور اللہ کو اللہ کہنا سب سے زیادہ پسند ہے. کوئی لمبی چوڑی تسبیحات نہ کریں، اللہ کہہ دیں. وہ بھی نہ کہیں، اس کو بھی پتا ہے کہ آپ کیوں آگے بیٹھی ہیں، اس کے لیے بیٹھی ہیں. خاموشی سے 10-15 منٹ بیٹھی رہیں. ذرا دماغ کو خالی کریں، پتا کریں، سوچیں میں کیوں دنیا میں بھیجی گئی ہوں. کام بھی کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ڈنڈی ماریں. دھوکہ نہ دیں شوہر کو. اگر آپ میں صحت ہے، انرجی ہے، وہ آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کو ہیلپرز بھی دی ہوئی ہیں، آپ کو سارے گھر، نان و نفقہ خرچے آپ کے بچوں کے، تو آپ کو تو محبت کے علاوہ بھی خدمت کرنی چاہیے. جتنا اسلام نے آپ کو کہا ہے اس سے بڑھ کر احسان کے درجے پہ آپ کریں. وہ آپ کا خیال کر رہے ہیں تو ڈنڈی کبھی نہ ماریں. جتنا کر سکتی ہیں ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کریں، مگر اپنی جان کا بھی حق ہوتا ہے. تو آئندہ سے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا آرام سے، جس نے جلدی ڈالنی، میں نے خود اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہو اور بھی جگہوں پر، اکثر گھروں میں بزرگ ہیں، والد ہیں، وہ جلدی میں، وہ خود باہر سے جلدی میں آتے ہیں، وہ خود اینشیس ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم جلدی ڈال رہے ہیں، یہ چیز کدھر ہے، وہ کدھر ہے، یہ نہیں ہوا ابھی تک، وہ نہیں ہوا. یہ سب آپ کر بھی لیں گی نا ایک دن، وہ نیا شوشہ چھوڑ دیں گے، وہ نئی چیز کا ڈیمانڈ کر دیں گے. تو یہ ہماری آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگا کریں، سب کی بھلائی مانگے. تو اب اس میں ایک چیز تو یہ ہو گئی، اپنی چال پہ توجہ دینی ہے، چاہے گھر میں چل رہی ہیں، چاہے باہر چل رہی ہیں، کہیں بھی چل رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں سلام. کون کہتے ہیں؟ یہ عباد الرحمن. اب یہاں جاہل سے مراد وہ نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ انہیں بات کرنے کا بھی طریقہ ہوگا، انہیں رکھ رکھاؤ بھی ان میں ہوگا. وہ کا آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے تو فیئر کریں گے، کلیئر کریں گے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی علم کی اہمیت اپنی جگہ، دینی علم تو اپنی جگہ اور وہ فرض بھی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم آنے کے بعد وہ دل پہ بھی اترے، دل تک پہنچے اور اثر بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایویں بات کا بتنگڑ بنا لیں گے، بات میں سے بات نکالیں گے، بال کی کھال، بحث میں پڑ جائیں گے، ایسے ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ الجھ پڑیں گے. اچھا، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. بات کرنے کا انداز بیٹا بہت میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے. میں اگر آپ لوگوں کی مثال دوں تو اب فرض کریں آپ میں سے میں نے اگر ایک اسٹوڈنٹ کو رپلائی نہیں کیا، اور یہ مجھے بہت اکثر میں آبزرو کرتی ہوں، میں کچھ چیزوں کو بڑا انجوائے بھی کرتی ہوں، میں نے نہیں کیا. اب ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے بھی آپ نے میرا مسلک پوچھا ہوگا، میرا فرقہ پوچھا ہوگا. پہلے میں بہت رپلائی کرتی تھی، اب وقت بھی نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہے. جس کو آپ مجھے سن لیں، آپ کو اگر ٹھیک لگتی ہوں میں تو آپ مجھے سن لیا کریں، نہیں تو آپ کہیں اور چلے جائیں. بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں بتاؤں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو میرا مسلمان کہنا کافی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. مسلمان کے آگے بھی جی کوئی وہ سابقے لاحقے کوئی لگائیں تو پھر بات بنے گی. تو یہ نہیں اب میں کرتی. یا پھر کوئی پرسنل پوچھا ہوگا، یا آپ نے کوئی مجھ سے پریسکرپشن پوچھی ہوگی. بیٹا اگر میں پریسکرپشن بتانے لگ جاؤں گی تو میں تو دین کا کام، میرا آپ کا تعلق دین کا ہے، ڈاکٹر پیشنٹ کا نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے کچھ مجھ سے پرسنل پوچھا ہے، پرسنل میں نہیں بتاتی ہوں، جتنا ضروری ہوتا ہے کوئی پرسنل بات میں کلاس کے دوران بتاتی ہوں. باقی مجھے لگتا ہے اتنا وقت نہیں ہے پرسنل باتیں کرنے کا. پتہ نہیں میرے پاس تو ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے.
اس کے باوجود چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں بیٹا بھول گئی ہوں رپلائی کرنا. اتنے میسیجز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات نا وہ مس ہو جاتا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ کا آئے گا، آپ سے کچھ پوچھا تھا، آپ نے ابھی رپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یقین کریں بالکل نہیں اچھا لگتا یہ انداز. اور ایک اسٹوڈنٹ کا آئے گا اتنے پیار سے، باجی جان، آپی جان، استاذہ، میں نہیں کہتی کہ میں اس قابل ہوں، آپ کی تعریف کر رہی ہوں، باجی جان، آپی جان، شاید آپ بھول گئی مجھے رپلائی کرنا، تو اگر وقت ہو تو دیکھیے گا. یقین کیجئے میرا دل چاہتا ہے سارے کام چھوڑ کر ان خاتون کو پہلے رپلائی کروں کہ ہاں بیٹا میں بھول گئی، یا بیٹا میری نظر نہیں پڑی، مجھ سے مس ہو گیا، یا بیٹا میں یہ بھی بتا دیتی ہوں بیٹا آپ نے یہ پوچھا تھا مسلک کا، تو میں اس کا رپلائی نہیں کرتی ہوں. یعنی کہ اس کو میں وہ جواب بھی دے جاؤں گی جو میں دینا پسند نہیں کرتی. تو اس میں کمال کس کا ہے؟ آپ کا، آپ کی بات کرنے کے انداز کا، جو نرمی تھی، جو عاجزی تھی، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی روش سے ہٹ کر میں آپ کو وقت دوں. تو یہ بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، علم حاصل کریں. ہمیں بات نہیں کرنی آتی، ہم اپنوں سے بھی بات کریں گے، اپنے والدین سے کریں گے، شوہر سے، بچوں سے، ایسی کریں گے کہ اگلے کو جیسے وہ آگ نہیں لگا دیں گے، تیلی لگا دیں گے، کیا کہتے ہیں. اور بعض کا دیکھنے کا انداز، بات کرتے ہوئے وہ اتنی تیکھی نظروں سے دیکھیں گی، پھر بات اتنی تیکھی کریں گی، چبھتی ہوئی بات کریں گی، کسی ایسے پوائنٹ سے شروع کریں گی، ہمارے رنگ سے، قد سے، سکن ہیلتھ، میرے وزن سے، میرے کسی ویک پوائنٹ سے. تو اب یہ بات اتنی لمبی ہو جائے گی، اس میں اتنا کچھ آ جاتا ہے. بس آپ اندازہ کر لیں کہ بات کرنے کا انداز بھی اچھا نہیں ہے، پھر بحث برائے بحث، ایسے ہی الجھتے رہیں گے، بات لمبی کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا آپ اپنے وقت کی ملکہ ہیں. وقت پہ پورا آپ کا اختیار دیا گیا ہے. آپ نے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے. تو ایسے لوگوں سے اللہ کے بندے عباد الرحمن اعراض کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں آگے. وقت نہیں ضائع کرتے، فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک بار کر کے دیکھ لیا ہوگا، اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، اللہ کے بندوں پہ نا ایک اللہ کا یہ بھی بڑا کرم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے نا ان کے دل میں خیال آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. ایک شخص سے ایک دفعہ ملو نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طبیعت کا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے پتہ چلنے کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ پتہ کسی کو نہیں چلتا ہے، انسان بہت گہرا بھی ہے، مگر ایک حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کے میسج آئیں گے، دوسرے میسج میں مجھے اندازہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ جی یہ ایسے سوال پہ سوال کیے جائیں گی، بات لمبی کریں گی، یا غیر ضروری سوال. ان کے آپ کے سوال سے آپ کی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے جی آپ سے بات لمبی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا جواب ہی نہیں دینا. تو یہ چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، قرآن مجید سے جڑنے سے آتی ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے، سب کچھ میں شیئر شاید کبھی بھی نہ کر سکوں. آئیڈیا دینا ہے. میرے علاوہ آپ بھی دعا کر کے بیٹھا کریں. زندگی میں کبھی بھی کوئی کلاس اٹینڈ کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو وقت میں دینے جا رہی ہوں مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. ہو سکتا ہے کہ میں سارے پوائنٹ 100 پوائنٹس لکھ کر بھی لے آؤں، آپ کے پلے ایک بھی نہ پڑے، یا آپ کو کچھ سمجھ آ جائے، یاد ایک بھی نہ رہے، تو میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلی جاؤں گی، باقی آپ کی رہ جائے گی. تو آپ دعا کیا کریں کہ آپ کو سمجھ آئے، دل پر اثر ہو، فائدہ ہو، وقت نہ ضائع ہو. اگلی آیت 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. یبیتون، باتا یبیتو، رات گزارنا. اچھا اب یہ دیکھیں، یہاں پہ عباد الرحمن کی تعریف یہ کی جا رہی ہے، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں رات کے وقت، قیام اللیل کی تعریف ہو رہی ہے. اب پچھلی آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ کون کر سکے گا؟ جس نے اپنا وقت اور انرجی بچا کر رکھی ہوگی، جس کی چال بھی ٹھیک رہی ہے، سارا دن بھاگ بھاگ کے پاگلوں کی طرح لوگوں کو راضی کرنے میں وہ تھک نہیں گیا کہ رات کو رب کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، یا قدم قدم پر جاہلوں سے الجھتا نہیں رہا. جاہلوں سے الجھیں گے، ٹائم بھی ضائع کریں گے،
انرجی بھی ضائع کریں گے، پھر ان کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات، بری بات، غلط بات آپ کے ذہن پہ اثر کرے گی، اس کا اثر باقی رہے گا، آپ نے عبادت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، وہی بات گھومتی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جائیں گے۔ تو جس نے پچھلے دو کام نہیں کیے، ان کے مناسب طریقے سے کیے، اس میں ہی اتنی طاقت ہوگی، اس کی انرجی بچی ہوگی، وہ راتوں کو جی سجدے بھی کرے گا، قیام بھی کرے گا۔ آپ ہر آیت کا دوسری آیت سے ذرا ربط دیکھیں، اور ویسے بھی یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں، قیام اللیل، تہجد، اور خاص طور پہ باقی فرض نمازیں تو ضرور۔ آیت نمبر 65، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اب عباد الرحمن کہتے کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہم سے پھیر دے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ ابھی تو ان کو کہا ہی نہیں گیا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، اور وہ تو کام بھی ایسے کوئی نہیں کر رہے، مگر ان کی فکر دیکھیں، ان کی پرائیورٹی دیکھیں، اور پھر ان کی وزڈم دیکھیں، حکمت دیکھیں۔ انہیں پتا ہے کہ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے غریم کہتے ہیں اس کو، یہ جو قرض خواہ نے، جس نے قرض دیا ہوتا ہے اور جس نے لیا ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے کیسے چمٹ نہیں جاتا، پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی گھر کے چکر، کبھی فون پہ فون، اسی طرح یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں صبح شام کے اذکار میں بھی اللہم اجرنا من النار یا اجرنی من النار، ٹھیک ہے، یہ دعائیں شامل کیجئے، فکر کیجئے اپنی بھی اور اپنوں کی بھی۔ 66، انہا ساعت مستقرا و مقاما، انہا، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، تو یہ پیچھے جو ابھی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس جہنم کی، اس آگ کی، تو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بے شک وہ کتنی بری ہے، یہ بہت بری ہے۔ مستقرہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہ مقامہ، قیام کا، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہو تو بھی بری ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہو تو بھی بری ہے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ کیجئے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین، اور وہ لوگ جو، کون لوگ؟ عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے۔ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا جو خرچ ہوتا ہے نا، ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اب یہ اسراف میں ہم نے دیکھا تھا، اسراف، تبذیر۔ اسراف میں یہ کہ ضرورت کی چیز ہے اور اس پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ایک بلب کی ضرورت ہے، 6 لگا لیے، تو ایک کھانے کی ضرورت ہے، زیادہ ڈشز بنا لیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں کھانے، یعنی کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ۔ اور تبذیر کہ ایک تو اس میں بھی زیادہ اسراف ہے، مگر یہ غلط کاموں پہ لگایا جا رہا ہے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، حرام کاموں پر۔ نہ وہ یہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں جی کہ پائی پائی کا حساب رکھنا، نہ خود پہ لگانا، نہ گھر والوں پہ لگانا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، درمیان میں۔ بہت خوبصورت یہ صفات ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ بھی خرچ کرنا ہے اپنا جائزہ لیں، کچھ بھی، اپنی کوئی ذاتی ضرورت کی چیز ہے اس سے لے کر، اور کوئی بھی آپ کا کچن باہر تک،
اچھا جی، آیت نمبر 68. دیکھیں بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، ہمارے یہاں میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک تو کلاسز بنی ہوئی ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، پتہ نہیں اب تو مڈل میں بھی بڑی کچھ کلاسز آ گئی ہیں. ان کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اب ان کے گھروں میں تو ٹوتھ پیسٹ بھی اینڈ تک استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. ان کی باتوں میں نہ آیا کریں. مذاق ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے لائٹ موڈ پہ ہی کر رہے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شوہر کی کمائی کا کیا حساب کتاب ہے. اپنی شوہر کی کمائی کو نا سر آنکھوں پہ رکھا کریں، فضول خرچی نہ کیا کریں، بچایا کریں چیزیں. اب یہ بھی نہ کریں کہ اللہ کے راستے میں بھی نہ دیا کریں، مگر اللہ کے راستے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، ایک تو یہ بھی نہیں کہا کہ صدقہ شوہر کی اجازت کے بغیر دیتے رہو، یا اٹھا اٹھا کے پیچھے میکے پہنچاتے رہو. سسرال والوں کو شوہر کچھ دے گا تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی، اور خود سب کچھ اٹھا اٹھا کے میکے بھجوایا جا رہا ہے. ایسا نہ کیا کریں. شوہر کی کمائی کو سر آنکھوں پہ رکھا کریں، احترام کیا کریں، بسم اللہ کہہ کے لیا کریں. یا کوئی چیزیں لے کر آتا ہے گھر میں تو بسم اللہ کہہ کے پکڑا کریں اور استعمال کیا کریں. قدر کیا کریں ان چیزوں کی، لانے والے کی بھی قدر کیا کریں. دعائیں دیا کریں اسے بھی جب استعمال کریں تو احتیاط سے استعمال کریں. کوئی بھی چیز فضول خرچی بس نظر رکھیں. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، جس نے مذاق کرنا ہے کر لیں، کپڑے بھی اتنے ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے. شور کی میں بات کر رہی ہوں، جتنا اس کا جتنی کمائی ہے اس کے مطابق. خود اگر آپ ہیلپ کر سکتی ہیں، آن لائن کوئی گھر بیٹھے کام کر سکتی ہیں، ضرور ارن کریں، بہت اچھی بات ہے. اپنے کوئی شوق ہے تو آپ اس طرح بھی پورے کر سکتی ہیں، یا شوہر کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں. اس کی کمائی کم ہے تو آپ حصہ ڈال دیں. اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دیا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ بس وہ بےچارا اکیلا کھپتا رہے. ہم گھر میں اور میں سارا دن یہ کام والیاں کام کر کے چلی جائیں، اور ہم صوفے پہ لیٹے ٹی وی اور ریلیں یہ سکرول کرتے رہیں، اور بس برانڈیڈ شاپنگ کر لی اور گوسپ کر لی. نہ، اس طرح بھی نہ کریں، تو بہت ظلم ہے شوہر کے ساتھ. تو اس کی کمائی کا اندازہ کریں. وہ آپ کو ایگزیکٹ اپنی پے کبھی نہیں بتائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ زیادہ تر شوہر ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی لے کر دیں گے، بچوں کو بھی لے کر دیں گے، خود ہر عید پہ بھی نیا جوڑا نہیں لیں گے، سارا سال بھی وہ نئے جوتے کپڑے نہیں لیں گے. تو خیال کیا کریں. آپ کے تو دل کو کچھ ہونا چاہیے جب آپ اپنے شوہر کی کمائی کہیں بھی آپ فضول خرچی کرتی ہیں، یہ برانڈز پہ لٹا آتی ہیں، غلط جگہوں پہ لٹا آتی ہیں. تو بہت احتیاط سے. اور مجھے لگتا ہے قرآن مجید سے جڑی ہوئی خواتین وہ ایسا نہیں کریں گی انشاءاللہ تعالی. وہ بہت احترام بھی کریں گی، لانے والے کو بھی دعائیں دیں گی، اس کے سامنے اس کا اعتراف بھی کریں گی، اور شوہر کے سامنے پیار سے کہا بھی کریں میرے میاں کی حلال کی کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، میں تو اسے ضائع نہیں کروں گی. اس کے سامنے کہا کریں. محبتیں اس طرح جتایا کریں. یہ جتانا احسان جتانے والا نہیں ہوتا، یہ محبتیں دکھانا بھی ہوتی ہیں. اچھا لگتا ہے. اوکے. میاں بیوی پرانے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنے فیلنگز بھی شو نہیں کرتے ہیں. بیوی کے اپنے رونے ہوتے ہیں، جی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور کچن میں کھپ گئی ہوں. شوہر کے اپنے رونے ہوتے ہیں، باہر کی دنیا اور زندگی کہ باہر آؤ تو پتہ چلے کتنے بکھیڑے ہیں. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، خواتین بھی صحیح ہیں اپنی جگہ. تو انہی حالات میں سے نا یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ جوانی کہاں چلی جاتی ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی اپنی جگہوں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں میں، بیٹے اپنی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اب جہاں نوکریاں کر رہے ہیں. پھر وہی بوڑھے میاں بیوی. تو ابھی بھی ایک دوسرے کو وقت نکالا کریں، کسی چائے کے بہانے، کسی قہوے کے بہانے کہیں گھومنے پھرنے چلے جایا کریں. اور جب میاں بیوی اس طرح باہر نکلتے ہیں نا، سسرال والوں کو تو نہیں اچھا لگتا، بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ دونوں مل کر بیٹھتے ہیں. بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں جب پیرنٹس میں دوری ہوتی ہے. اور یہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جتنے کریمنلز ہوتے ہیں اکثر ان کی بروکن فیملیز، ان کے پیرنٹس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. ہم سے بھی پہلے جو لوگ تھے ان کے دور میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک پسند نہیں ہے تو خاص طور پہ خواتین کی جی وہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں، یا اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اب تو خیر کوئی ایشو ہی نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ناراضگیاں. اور خواتین کی طرف سے بھی ویسے تو اچھا اللہ نے حق دیا ہے، اور
لیکن وہ شادی کے 20 20 سال بعد، 30 30 سال بعد اب یہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب رحم فرمائے ہم سب پر. تو یا تو کبھی بھی نہ برداشت کریں. اگر کوئی اتنا ہی آپ کو فزیکل ابیوز کر رہا ہے، رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، اور یہ جہاں اتنا کیا ہے کہ وہاں پھر اور کر لیں. اور وہ دیکھیں گے، اپنی کمیوں پہ بھی دیکھیں. باقی یہ کہ آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جی، ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کوئی خاتون نے یہ سٹیپ لیا ہے یا کسی مرد نے لیا ہے. ہم الزام تو دے دیتے ہیں فوراً کہ اس مرد کی غلطی ہوگی، باہر منہ مارتا ہوگا، افیئرز ہوں گے، دوستیاں ہوں گی. ہوتا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہو. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم سنتے ہیں جی فلاں نے دوسری شادی کر لی، تیسری کر لی، یا اس کی باہر اس کے افیئرز ہیں، سب سے پہلے ہم مرد کو بلیم کرتے ہیں. اس میں مرد کی کمزوری بھی ہے، اس کی عادت ہے، طبیعت ہے، وہ اسے عورتیں پسند ہیں، وہ پسند کرتا ہے. مگر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی غلطی، چلے تھوڑی سی کہہ لیتے ہیں، ہم عورتوں کی بھی ہوتی ہے. ہم نے شوہروں کو وقت نہیں دیا ہوتا، توجہ نہیں دی ہوتی، ان کی تعریف نہیں کی ہوتی، ان کی شکر گزاری نہیں کی ہوتی. اب باہر کی کوئی عورت مسکرا کر کسی چیز کی تعریف کر دے گی، اپریشیٹ کر دے گی، اور ضروری نہیں کہ وہ غلط نیت سے کرے. ہو سکتا ہے اس عورت نے بھی نہ سوچا ہو، لیکن وہ وقت ایسے، وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن جن کی بیویاں وفا شعار ہوتی ہیں، خدمت گزار ہوتی ہیں، زیادہ تر شوہر لوٹ آتے ہیں. تو غلطیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں، کسی نہ کسی لیول پر، سٹیج پر جلدی لوٹ آتے ہیں. خیر، اب اس کی غلطی ہے شوہر کی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا نہ وہ، میں ان سے مخاطب ہوں. میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ خواتین سے بات کر رہی ہوں. تو آپ وقت نکالا کریں کسی بھی طرح، چاہے شام کی چائے پر اگر وہ پسند کرتے ہیں، کسی کو ان کی پسند کی ڈش بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر، صرف یہ نہیں کہ بنا کر شوہر کے ہاتھ یا میڈ کے ہاتھ بھجوا دی. ان کو رکھیں ان کے سامنے، ان کے پاس بیٹھ کے، ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان سے پوچھیں دن کیسا رہا. ان کو وقت دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں. یہ جو باہر کی عورتوں کی اٹریکشن ہوتی ہے نا، یہ وقتی ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو آپ میاں بیوی وقت گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو جب آپ دونوں میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے. گھر میں کوئی بے جان چیز بھی اتنے سال پڑی رہے، اس کو وہاں سے ہٹائیں تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری جو میاں بیوی کی محبتیں ہیں نا، وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. ہمیں روز یہ محبت کے الفاظ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کہا بھی نہیں جاتا، کہنا پسند بھی نہیں ہوتا. ہماری محبتیں اور طرح کی ہوتی ہیں. ان کی کوئی خدمت کر دی، پسند کی بات کر دی، کوئی کبھی الفاظ سے جتا دیا، بڑے انداز ہیں. تو اور یہ کرنے چاہیے، کیا کریں. اور بلکہ میں تو کہتی ہوں باہر کی عورتوں کی طرح آپ بھی الفاظ کا بھی استعمال کیا کریں. جس طرح آپ ان کا دل لبھا سکتی ہیں لبھائیں. آپ کے ہیں وہ شوہر، پہلے وہ آپ کے ہیں. آپ کی طرف سے کمی ہوتی ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. نہیں کمی آپ کی طرف سے جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جانے دیں. اب یہاں پہ میں کہوں گی کچھ تو ہو سکتا ہے کہ خواتین کو بھی برا لگے، یا مرد حضرات کوئی سن رہے ہو تو انہیں بھی برا لگے کہ جس نے یہ کرنا ہے چھوڑیں، وہ پھر تھا ہی نہیں اس قابل کہ آپ کی وفائیں آپ اتنا اس پر مزید نچھاور کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر باہر والی خواتین کے کہنے پر اگر وہ پھسل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو جانے دیں ان کو. اگر وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، جسے آپ کی وفاؤں کا احساس ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، آپ کی محبتوں کا، وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. وقتی طور پہ جذبات آتے ہیں، لیکن جذبات تو اس پر اختیار نہیں ہے. آپ کسی جگہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یہ اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو ایسی سچویشن سے اول تو ایوائڈ کریں، اور باقی یہ کہ بعد میں جتنا آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس سچویشن کو ایوائڈ کرنے میں، اتنا آپ کو اجر ملے گا. تو حلال رشتوں میں ہی لذتیں ہیں، محبتیں ہیں. ہاں، میاں بیوی کی محبت کے انداز بدل جاتے ہیں، لیکن ہم میاں بیوی بالکل ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. شوہر اپنے کاموں میں، بیوی اپنے کاموں میں. کئی کئی دن میرے خیال میں حال بھی نہیں پوچھتے ہوں گے. نہ بیوی پوچھتی دن کیسا رہا، نہ شوہر پوچھتا تمہارا دن کیسا رہا، نہ کوئی ساتھ بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز، یہ کام ضرور آپ کریں. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے. تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ہے جی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر.
وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. اب تین باتوں کا ذکر آئے گا. عباد الرحمان شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا. یعنی قتل کے بدلے میں قتل کہاں ہوگا؟ قصاص ہوتا ہے. یعنی کہ جو حق کیا ہے، کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا قتل ہے. باقی مرتد کی سزا ہے یہ، یا شادی شدہ مرد اور عورت کا جو رجم ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جنگ میں سچویشن اس طرح کی ہے، تو وہاں پر یہ حق کے ساتھ یہ قتل ہو کر سکتے دوسری جان کو، باقی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں. تین باتیں عباد الرحمان کی. مزید نہ شرک کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شرک کا بعد میں ذکر آیا، اور جو پہلی باتیں گزری ہیں اس موقع پر عباد الرحمان کی وہ صفات زیادہ اہم، زیادہ کم کی بات نہیں ہوتی. دیکھا کریں پہلے کس بات کا ذکر آ رہا ہے. بعض دفعہ وہ واقعی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کانٹیکس میں، بعض دفعہ وہ باتیں بعد میں آنے والی باتوں کا راستہ بنا رہی ہوتی ہیں. نمبر دو، قتل نہیں کرتے. نمبر تین، زنا نہیں کرتے ہیں. اور یہ ابھی آپ آگے دیکھیے گا، بہت پیاری صفات آ رہی ہیں. یہ بس اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ایک اتنی خوبصورت دعا آنے والی ہے، آج سب بیویوں کو میں ریکمینڈ کروں گی یاد کیجئے گا وہ دعا اور پڑھا کیجئے. بہتر ہوگا کہ شوہروں کو بھی یاد کروا دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ اسے سخت گناہ ملے گا. آگے چلتے ہیں. ان میں سے ہر ٹاپک پر بہت سی بات ہو سکتی ہے، بہت میں پہلے کرتی بھی رہی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا. جی مجھے دیکھنے دیجئے. آیات کا گیلری میں سے وہ ٹیکسٹ اتنا باریک ہو جاتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 69. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ. یہ جو کہا گیا نا انہیں گناہ ملے گا، ایکچولی وہ لفظ کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے گناہ کی سزا. کیا سزا ہے؟ اس آیت میں آ رہی ہے. وَيُخْلَدْ فِيهِ مُہَانًا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. ان آیات کے لیے فی الحال اتنا ہی. ان پر انشاءاللہ پڑھتے ہوئے زیادہ بات کریں گے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غفور پائیں گے، رحیم پائیں گے. سبحان اللہ. الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، وہ عاملا عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں میں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ توبہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آئے گا اگلی آیت میں. تو توبہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. جو جہاں پہ مڑ جائے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اور جتنی خالص توبہ ہوگی، میں توبہ استغفار کے ٹاپک پہ پیچھے بات کر چکی ہوں، جتنی خالص توبہ ہوگی، توبہ سے یہ بھی ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خالص ہوگی جتنے بڑے، جتنی بس خالص ہوگی نا، تو پچھلے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. سوچیں اس سے بڑھ کر کوئی کیا غفور ہوگا، کیا رحیم ہوگا. گناہ بھی معاف کر دیے، بڑے بڑے گناہ بھی، سچی توبہ سے، اور ان گناہوں کو جو بھی تھے نیکیوں میں بدل دیا. اس سے زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم. اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ. جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے. سوچیں اگر توبہ کا دروازہ ہی نہ ہوتا، ہم سے بس غلطیاں ہو جاتی ہیں اور جو لکھتے جائیں جی ان کو یہ غلطی ہوتی جا رہی ہے، سب کا گناہ ملے گا آخرت میں. ہمیں اپنی خوش قسمتی کا اندازہ ہی نہیں ہے. آیت نمبر 71 پھر دوبارہ سے. وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. اچھا جی، اب یہ بار بار کیوں آ رہا ہے ذکر؟ اب جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، ان کی پہلے سزا کا بتایا، پھر یہ کہ توبہ کر لیں، پھر اس کی بھی تکرار ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی.
یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں کبھی یہ پڑھیں گے تو ان پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج میں پریکٹیکل پوائنٹس آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ان پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گی. اب ہے جی 72. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور. عباد الرحمن جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے ہیں. اچھا جی، یشہدون کے شاہدہ یشہدو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس میں گواہی دینے کا بھی ہوتا ہے، حاضر ہونے کا بھی ہوتا ہے، معائنہ کرنے کا بھی معنی ہوتا ہے. الزور یہ جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، برائی کو بھی کہتے ہیں، بری باتوں کو، اور اس طرح سے. تو وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ جب وہ لغو، میں نے پیچھے بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے لغو، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو کہ آپ کا وقت ضائع کرے، غیر ضروری، جو اہم، مزید زیادہ اہم کام سے آپ کی توجہ ہٹا دے، وہ لغو ہے. وہ بات بھی ہو سکتی ہے، کام بھی ہو سکتا ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں. تو جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو، کسی بھی لغو کے پاس سے، مرو کی راما، تو با عزت گزر جاتے ہیں. تو اس کا دیکھتے ہیں. اس آیت کے پہلے تو دو معنی ہیں. حاضر ہونے کے معنی یہ دیکھیے کہ وہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جن میں مشرکین حاضر ہوتے ہیں، یا کوئی بھی. اس میں دیکھیں کوئی بھی مجلسیں ہو سکتی ہیں جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، شراب ہے، گانا بجانا، غیبت، بدکاری، ظلم، زیادتی، یا کہیں گناہ کی پلاننگ ہو رہی ہے، یا کوئی ایسے کھیل تماشے جن کا کوئی آپ کی نہ صحت سے تعلق ہے، نہ دین سے، نہ دنیا سے. وہ سب مجلسیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتے. اگر ہم یشہدون کا حاضر ہونا مانا کریں تو وہ وہاں پر نہیں جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں. اور اگر گواہی کا معنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جھوٹی گواہی. اس کی تفصیلات قرآن مجید میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے علاوہ ان مجلسوں میں بھی جہاں کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی غیر ضروری باتیں، گوسپ، غیبتیں، کوئی کام کرنے والا خاص کریٹو کام، بات نہیں ہو رہی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. عباد الرحمن اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ان شارٹ. اور جب ایسی جگہوں پہ کوئی بلاتا بھی ہے تو بڑے گریسفلی وہاں سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ سے مختصر بتا دیا. کتنی پیاری صفات ہیں. عباد الرحمن وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں. آیت نمبر 73. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ کہ جب ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے. اذا ذکروا جب وہ نصیحت کیے جائیں، یا انہیں نصیحت کی جائے، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا ثما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اب اس کی کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب وہ سنتے ہیں تو اندھے بہروں کی طرح نہیں کہ بس سنی انسنی کر دی، غور سے سنتے ہیں، اثر قبول کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں. تو یہ مختصر، انتہائی مختصر میں نے اس آیت کا آپ کے سامنے شیئر کیا. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہم سب نے اب ہر آیت پہ اپنا جائزہ لینا ہے. ہر آیت ایسی ہے کہ اس پر نا پورا پورا کلاس اس پر ہونی چاہیے. آیت نمبر 74 آگے جی، خوبصورت ترین دعاؤں میں سے. اسے آپ نے لکھ کر لگا لیں گھر میں، خود بھی یاد کریں. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں. یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ اکثر میں خواتین کو کہتی ہوں، آپ یہ دعائیں مانگا کریں. سب گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ کبھی شوہر کی طرف سے کوئی کمزور پہلو سامنے آتے ہیں، کبھی بیوی کی طرف سے آتے ہیں. پہلے صرف شوہروں کی طرف سے آتے تھے، اب بیویوں کی طرف سے بھی آتے ہیں. غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کہ بس آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا، خود آپ فیئر رہیں، اپنا بہترین دیں. جو ذمہ داری ایک رشتے کی آپ پر ڈالی گئی آپ پورا کریں. آپ کی طرف سے کمی نہ ہو، آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو بعد میں کہ جی میں نے یہ نہیں کیا، میں یہ کر لیتی، میں وہ کر لیتی. آپ اپنا پورا دیں. باقی یہ ہے کہ دعا مانگے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دل بدلیں گے اور برکت ہوگی رشتوں میں. ویسے بھی جن گھروں میں قرآن مجید
سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان گھروں میں رشتوں میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا فرما. یہ جو حب کا لفظ ہے نا، واو ہا با حروف مادہ ہے، اس کے اندر ہوتی ہے عطا کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہمیں وہ چیز عطا کر. ایک ہوتا ہے دینا، کہ جی میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا. ایک یہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا یا اتنا نہیں کیا اور مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں. یہ ہے چیز. اللہ تعالیٰ مجھے میرے اپنے فضل سے، میرے حیثیت سے بڑھ کر دیں. کیا چیز دیں؟ من ازواجنا، ہمارے ازواج، زوج کی جمع. زوج یہ جوڑے کو کہتے ہیں. یہ بے جان چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مگر وہ مخلوق جن میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو مادہ مونس کے لیے مذکر، مذکر کے لیے مونس زوج ہے. شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. تو یہ دونوں دعائیں مانگیں. تو یہاں پر تو انہوں نے کہا نا ہمیں اپنی بیویوں، ہم عورتیں کریں گی تو ظاہر اس کا مطلب ہو جائے گا ہمیں ہمارے شوہروں و ذریاتینا، اور ہماری ذریت، اولاد، ان کو کیا کر دے، کیا بنا دے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمیں ہماری بیویوں، ہم عورتیں کریں گی تو ہمیں ہمارے شوہروں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا، اور ہمیں بنا، للمتقین، متقین کے لیے، اور ان کا پرہیزگاروں کا امام. امام، امام صرف وہی نہیں ہوتا جو مسجد میں آگے کھڑا ہوتا ہے. امام صرف رہنمائی نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کی امام ہیں، جس کے بھی نیچے کوئی لوگ ہوں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی اور بچوں کا، خاص طور پہ بیوی سے اس کے بچوں کا، جو بھی اس کے نیچے انڈر لوگ آتے ہیں. آپ سے آپ کے شوہروں کا اس طرح نہیں پوچھا جائے گا جس طرح آپ کے بچوں کا، گھر کا، کیسے لے کر چلی ہیں ایمانداری سے، کیسے کس کو وقت دیا ہے. تو اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کا امام بنا، یعنی انہیں متقی بنا. بہت خوبصورت دعا ہے، دوبارہ دیکھیں. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. تو جب رشتوں میں برکت ہوتی ہے نا، تو رشتے مزہ دیتے ہیں. آپ کو اپنے والدین کو دیکھ کر خوشی ہوگی، والدین کو اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوگی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا دنیا ہے، دنیا کی کوئی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہے بھی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ کو خوشی بھی دیتی ہیں اگر آپ انہیں جائز حدوں میں رہ کر آپ ان کے بھی حقوق ان کو دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں میں رہ کر اگر آپ ان رشتوں کو وقت دیتے ہیں، ایمانداری سے انہیں لے کر چلتے ہیں، دین کے آ, دین کی حدوں کے مطابق، اس کی باؤنڈریز کے مطابق، تو یہ سب چیزیں آپ کو مزہ دیں گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، قرآن مجید میں میاں بیوی کے کئی جگہ ذکر آیا ہے. کیوں بنایا گیا؟ اس لیے ایک سورہ روم میں ہم دیکھیں گے، وہاں پر یہ ہے کہ یہ جوڑے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تو شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے اصل، کہ ہمیں سکون ملے. یہ اور بات ہے کہ یقین جانیے، نہ شوہر کو بیوی سے سکون ملتا ہے، نہ بیوی کو شوہر سے. غلطیاں عام طور پہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں. دین سے ہم دور ہوتے ہیں، قرآن مجید سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو سکون کہاں سے ملے؟ آنکھوں کو چبھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو چبھتے ہیں. اولاد کو اپنے والدین بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ گھروں سے باہر وقت گزارتے ہیں، باہر والوں سے محبتیں ان پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. والدین کو اپنی اولاد سے مزہ نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. ہر روز ان کی طرف سے بری خبریں سننے کو ملتی ہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ برکتیں ہیں جو اٹھ گئی ہیں، گھروں سے ختم ہو گئی ہیں. قرآن مجید سے سلسلہ جوڑیں، تعلق جوڑیں، دیکھیے کیسے یہ برکتیں لوٹ کر آئیں گی. اور یہ دعا یاد کریں، دیکھیں کیسے آپ کو دنیا کی کوئی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہونے کی، سب سے زیادہ سلیقے مند سگڑ عورت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی خوبصورتی کرائٹیریا نہیں ہوتا. خوبصورتی سے شادیاں ہو سکتی ہیں، نبھائی نہیں جا سکتی ہیں، اور سلیقہ بھی کرائٹیریا نہیں ہوتا.
یہ خدا خوفی ہوتی ہے، دوسرے کے حقوق دینا، اس کی عدم موجودگی میں اس کا احترام کرنا، اللہ سے ڈر کر رہنا، اور قرآن مجید سے جڑے رہنا، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، یا اللہ میرے شوہر کو یہ حرام رشتوں کی ان لذتوں سے محفوظ رکھیں، یہ حلال رشتوں کی لذتیں ہمیں عطا کر، ہمیں ایک دوسرے میں سکون ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں مانگا کریں۔ آج کل تو یقین جانیے یہ موبائل پہ، ہمارے زمانے میں یا اس سے پہلے کبھی کبھار کوئی میگزینز ہو گئے تھے تو وہاں پہ کچھ خواتین کی تصویریں آ جاتی تھی، اور اگر کچھ غلط قسم کے میگزین ہوتے تھے وہ تو لوگ کبھی سامنے کسی کے کھول ہی نہیں سکتے تھے، کوئی چھپا کر کوئی دیکھ لیا کسی کے گھر میں، دیکھ دو کے واپس آ گئی، یا کوئی ایک دو اس کے پیجز کسی نے پھاڑ کے رکھ لیے اپنے پاس بس۔ اب تو موبائل پہ 24 گھنٹے دنیا جہاں کی عورتیں بنی سنوری اور کم لباس میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ آج کے مرد کا ان فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے، تو اس میں آپ بھی گھر میں ماحول دینی رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے یہ جو حلال رشتے ہیں ان کی لذتوں سے بھر دے، ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میاں شوہر کو بیوی کو دیکھ کر خوشی ہو، بیوی کو شوہر کو دیکھ کر، شوہر کا دل کرے کہ میں گھر جاؤں جلدی، گھر آئے تو سکون مل جائے، اسے سارا دن کی تھکاوٹ اتر جائے، بیوی کو شوہر کو دیکھ کر خوشی ہو، بچوں کو ماں باپ کو اکٹھے بیٹھ کے دیکھ کے خوشی ہو، اولاد کو ماں باپ کو دیکھ کر، ماں باپ کو اولاد کو دیکھ کر خوشی ہو، اولاد کی طرف سے ہر وقت اچھی خبریں آئے، کبھی اولاد دین سے جڑی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، کبھی وہ باہر اسکول میں بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے، اچھے دوست ہیں، کوئی بری خبر نہیں آتی، کوئی شکایت نہیں آتی۔ تو یہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں اس دعا کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کو سب لکھ لیں، یاد کر لیں، انہی الفاظ میں کریں۔ میں ریکمینڈ کروں گی عربی میں کریں، نہیں تو چلیں اپنے الفاظ میں بھی مانگا کریں، یا اللہ میرے شوہر کو ہر فتنے سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو محفوظ رکھ۔ چلے جی آگے چلتے ہیں، ورنہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ساری کلاس اس پر ہی ہماری ہو سکتی تھی، ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 75 نمبر آیت پہ پہنچ گئے۔ اولئک یجزون الغرفہ، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا۔ ایک منٹ رکیے گا، میں نے پیچھے میں دیکھ لوں میں نے کون سی آپ سے آیت ابھی شیئر کی ہے۔ ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ، یہی ہے۔ اچھا جی، اور ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا، بیما صابرو، صبر، اب یہاں پر صبر کرنے والوں کا اجر آ رہا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تحیتاً، زندگی کی دعا، وسلامہ، اور سلامتی کی دعا، اور سلام۔ ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ نعمتیں، یہ کچھ سلائیڈز ہیں، یہ میں آخر میں شیئر کرتی ہوں، اور آج تھوڑی ہی ہیں، آج آیات سے زیادہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ غرفہ کہتے ہیں جی ہر بلند عمارت، وہ اونچی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، خود بہت اونچی ہو سکتی ہے، یا اس کی چھتیں بہت اونچی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی عباد الرحمن کو صبر کے بدلے، اب یہ جتنے بھی کام ہیں یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے، اونچے محل عطا کیے جائیں گے۔ کیوں یہ نعمت ان کو حاصل ہوگی؟ نیکی پر صبر کیا، برائی سے اجتناب پر صبر کیا، اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ میں آخر میں ایک بار سلائیڈ یہ جو 3 4 ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب جس طرح وہ سزا کی بات ہوئی تھی بیچ میں کہ کوئی اگر غلط کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے، ان کی کیا ہے؟ جزا، اجر، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، حسنت مستقرم و مقاما، وہ ٹھہرنے کی بھی اور ہمیشہ رہنے کی بھی، قیام کی بھی، کتنی اچھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل کر لیں۔ آگے چلتے ہیں جی، آج کی ان کی یہ سورۃ الفرقان کی عباد الرحمن کی آخری آیت، کل ما یا بکم ربی لولا دعاؤکم،
کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو. ہم اگر پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا. یہ تھی جی عباد الرحمن کے سلسلے میں کچھ آیات. ان کی سلائیڈ شیئر کر دیتی ہوں، آخر میں کچھ دعائیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. یہ آیت نمبر 63 سے شروع ہوا تھا. اور اللہ کے محبوب بندے اس میں انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور قیامت تک کے نیک متقین سب لوگ اس میں شامل ہیں جن میں یہ صفات ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں. یہ ہیں وہ صفات جو ہم نے دیکھی ہیں. 10 صفات ہیں. پہلی صفت، زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری، جاہلوں کو دور سے سلام کرتے ہیں. تیسری، راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں. چوتھی، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پانچویں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف نہ تبذیر، ٹھیک ہے، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. چھٹی، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. شرک، قتل، زنا تینوں گناہ کبیرہ ہیں. ساتویں، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں یا ان مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں. یہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یشہدون کے 2 معنی ہیں. تو جو بھی جہاں پہ کہ گناہ کی مجلسیں ہیں. آٹھویں، لغویات سے اعراض، وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. نویں، آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، گہرا اثر قبول کرتے ہیں. 10ویں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کے لیے، یعنی کہ اللہ کے جو بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کا صفات دیکھیں، اتنی زیادہ آیات میں کور کیا ہے اس ٹاپک کو. تو ان کی خاص طور پہ یہ بتایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو وقت بھی دیتے ہیں، ان میں رہ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ حرام رشتوں، حرام لذتوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے، میں یہ کچھ شیئر کر چکی ہوں. باقی جو اسکرین شاٹ لینا چاہیں، جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. اور اور دیکھ لیتے ہیں جی. یہ بھی میں ویسے بتا چکی ہوں، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے. کلاس کا ٹائم ویسے ہو چکا ہے، کوئی جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں، آپ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. یہ سورۃ الفرقان کی یہ آخری ہمارے پاس سلائیڈ ہے، 72 کی، جو 2 معنی بتائے گئے تھے، دونوں ٹھیک ہو. چلیں، یہ ٹاپک مکمل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں وہ جاتے جاتے آپ سے شیئر کر دیتے ہیں. اس کی کوئی سلائیڈ نہیں ہے ویسے ہی. اچھا، اس سے پیچھے بھی ان کی بات چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. میں ایسا کرتی ہوں، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ پیچھے بات کیا چل رہی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ سورۃ الشورى، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر آتا ہے، بہت خوبصورت ان کی دعائیں، ان کی باتیں، ان کے عمل. اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اب بہت پیچھے میں نہیں جا رہی. اپنی قوم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو نا جھنجھوڑتے ہیں. کہ یہ ان کی بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں؟ تو وہ آگے سے ان کا یہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سب کا ہوتا تھا، جو مشرکین مکہ کا ہوتا تھا، جو آج ہم بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. پھر کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا، تو سو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا. آیت نمبر 78. پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. آیت نمبر 79. وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. آیت نمبر 80. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. آیت نمبر 81. اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. آیت نمبر 82. وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا. اب آیت نمبر 83. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین. اے میرے رب، حب کا لفظ دیکھیں پیچھے، واو ہابا، وہابا یاہبو، میں نے بتایا تھا عطا کرنا. لی مجھے،
हुक्मा, हिकमत। अच्छा, इसके भी कई माना है, हुक्म लफ्ज के भी, यहाँ हिकमत। व अलहिकनी, और इल्हाक करना, मुझे मिला दे किनसे, बिस्सॉलिहीन, नेक लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफात बयान करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं। पहली दुआ ये कि अल्लाह ताला मुझे सही कुव्वत फैसला और दीनी बसीरत अता फरमा, और मेरे इल्म में इजाफा कर, और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब ये दुआ कितनी खूबसूरत है, ये आप कैसे समझेंगे? एक तो मैं इस तरह से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ, उनका भी यही था कि नेक लोगों से मिला दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो आखिरी अल्फाज थे वो भी इससे मिलते जुलते थे। तो नेक लोगों के साथ इस तरह उनका साथ मिले, इसकी दुआ मांगनी चाहिए। क्यों? खास तौर पे वो शख्स जिसका जिंदगी में किसी ऐसे शख्स से पाला पड़ा हो जो बहुत टॉक्सिक हो, नेगेटिव, नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे ही बहस करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, तंग करते हैं, परेशान करके रखा हुआ है। उस शख्स को अंदाजा होगा कि सुकून क्या चीज होती है। अच्छे लोगों का अगर आपको साथ मिल जाए, आपका लाइफ पार्टनर, शोहर अच्छा है, बीवी अच्छी है, औलाद अच्छी मिल जाए, वालदैन यानी कि आपके साथ तबीयत मैच हो जाए, तो आपको तो जिंदगी, एक वो कहते हैं जैसे जन्नत का नमूना। जन्नत तो नहीं है, जन्नत जैसी तो कोई चीज नहीं है। तो दुनिया में एक नेक वक्त, एक नेक सीरत इंसान अगर खुदा न खास्ता किसी बुरी सोसाइटी में फंस जाए, किसी बुरे शख्स के साथ उसका पाला पड़ जाए, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वाह पै जाए, तो जितनी तकलीफ और जितनी जहनी कोफ्त उस बंदे को होगी ना, जो खुद अच्छा है, फेयर है, ईमानदार है, दोगला नहीं है, मुनाफिक नहीं है, उसे ये जलेबी वाली उलझी उलझी बातें ना करनी आती है, ना उसको समझ आती है, ना पता चलती है। अगर ऐसे किसी ससुराल में पाला पड़ जाए, ऐसी जॉब में पाला पड़ जाए, ऐसा शोहर या बीवी मिल जाए, बहुत बड़ी आजमाइश है। इसलिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि अच्छे लोगों की सोहबत कितना मैटर करती है। नेक लोग अगर कहीं मिल जाए, क्यों आप लोगों को कुरान मजीद की दीनी मजलिसों में जाके सुकून मिलता है, मजा आता है, इल्ला माशाल्लाह अगर कोई वहां पर भी जाके मसलक फिरका और पॉलिटिक्स शुरू कर दें, लेग पुलिंग, लेकिन ये कम होता है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ, अल्लाह के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ने आपके दिल में मेरी और मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत डाली है। क्यों सुकून मिलता है हमें कुरान मजीद की मजलिसों में? इससे आप अंदाजा करें, ये दुआ की अहमियत को समझें। ठीक है? तो और ये कोशिश भी करनी है, दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छे लोगों का साथ मिले और आखिरत में भी अच्छे लोगों का साथ मिले। ठीक है? और ये पैगंबरों की दुआ है, वजअल ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, और मेरे और पीछे आने वालों में मेरे लिए सच्ची नामवरी रख। अब इसके दो माना है। एक तो ये कि यानी इस दुनिया में मैं ऐसे अच्छे काम कर सकूं कि बाद में आने वाले लोग मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में करें। और इस तरह की दुआ करना कोई ये गलत नहीं है। और दूसरा ये कि मेरे बाद आने वाले जब मेरी तारीफ करें, तो वो मैंने वो काम किए हों, या अल्लाह मैं वाकई उतनी अच्छी हूँ। ऐसा ना हो कि मैं बुरी हूं और लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, तारीफ भी सच्ची हो। और दूसरा ये है कि वही जो मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसे अच्छे काम करने की तौफीक दें कि बाद में आने वाले लोगों में भी जिक्र हो। इसकी एक और मतलब भी है कि बाद में आने वाले जब मुझे फॉलो करें, जो काम मैंने किए हैं उन्हें पता चले, वो तारीफ भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसका अजर भी मिल रहा है। कितना कुछ है इन दुआओं में। इन दुआओं को भी अगर आप चाहें तो आप जरूर याद कीजिएगा, मैं तो रिकमेंड करूंगी। और इसी का ये आयत 85, 83 से 85, ये तीन आयत है। वजअलनी मिन वरसाती जन्नतिन नईम, और मुझे नेमत की जन्नत के वारिसों में से बना। मांगा कीजिए, रमजान का महीना है, खूब खूब मांगे, रज रज के दुआएं मांगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।